अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल होता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, और ऐसे ही बुरी आदत को अपनाना बेहद आसान होता है, लेकिन वो आदत आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं। साइंस ये कहती है कि आदत चेंज हो सकती हैं। जैसे एक मशहूर कॉल आपने भी सुना होगा कि हैबिट्स कैन चेंज बट नेचर कैन नॉट बी चेंज। कि नेचर तो नहीं बदलती, लेकिन हैबिट्स बदल सकती हैं। हैबिट्स पे बहुत सा काम हुआ है। आप देखेंगे बहुत से लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं इस पे। आजकल एक बड़ा नाम चल रहा है एक बुक का कि एटॉमिक हैबिट। मैंने भी इस बुक को भी पढ़ा, इस पर रिव्यूज में बनी हुई वीडियोस भी देखी। तो आप यकीन करें, सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने ये फील किया कि ये तकरीबन वही हैबिट्स हैं जो कहीं ना किसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनाने का हुक्म दिया है और आपकी तालीमात में हमें मिलती है। हर इंसान चाहता है कि वो गुड हैबिट्स अपनाए, खुद भी अपनाए और अपने बच्चों में भी गुड हैबिट्स को ग्रोथ करे, और बैड हैबिट्स से खुद भी बच्चे और अपने बच्चों को भी बचाए, ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके। आज हम भी ऐसी हैबिट्स पर बात करेंगे जो हमें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाने वाली है। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो मेरे को आपने ज़रूर सुनना है। हर चीज़ हम देखते हैं, ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, कोई भी है, तो उनकी बॉडी को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक इनर होता है और एक आउटर होता है, जिसको हम रूह और जिस्म का नाम भी देते हैं, अंदरूनी कैफियत, बैरूनी कैफियत का नाम भी देते हैं। या जैसे कंप्यूटर को ले लें, उसका एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हैबिट जिन पर आज हम बात करेंगे, 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे बिहेवियर को ना सिर्फ चेंज करती हैं बल्कि हमारी लाइफ में चेंजिंग का बाइस बनेगी इंशाल्लाह। अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आपने पूरी ये 5 हैबिट्स सुननी है। इनका ताल्लुक हमारे इनर से भी है और हमारे रूह और जिस्म दोनों से ये ताल्लुक रखती हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे इस्तक़लाल, कंसिस्टेंसी या साबित कदमी। ये एक ऐसी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आपने फरमाया, कुल अमाल इल्लल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमाल वो हैं जो कि मुसलसल किए जाएं, वलौ कल्ला, चाहे वो थोड़े हों। इसको आप ऐसे समझिए, हदीस में दोबारा सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के को पसंदीदा अमाल वो हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएं, चाहे वो थोड़े हों। यानी वो अमल चाहे थोड़ा हो लेकिन रोज किया जाए। 2 किस्म के लोग हैं, आप इसको ऐसे समझिए। 2 लोग हैं। एक ऐसा बंदा है कि बड़े उसके जज्बात उभरे हैं और बड़ा वो इमोशनल होता है और क्या जी लंबी लंबी नमाजें शुरू कर देता है, घंटों कुरान की तिलावत, और कितना टाइम वो ज़िक्र अज़कार में लगा देता है। एक वो बंदा है। और दूसरा वो बंदा है कि जो रोज़ कुरान की 10 मिनट या 5 मिनट कुरान पाक की तिलावत करता है, फ़र्ज़ी नमाजें रोज़ पढ़ता है, चाहे वो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ रहा है, और कुछ तस्बीहात हैं जिनको वो रोज़ पढ़ लेता है। तो अल्लाह की नज़र में इन दोनों में से जो दूसरे नंबर वाला बंदा है वो ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा है। उसका मुख्तसर अमल लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया हुआ अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। आप 2 स्टूडेंट की मिसाल लें। एक वो स्टूडेंट है जो इस जैसे हम कहते हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़ो। एक स्टूडेंट है जो रोज स्कूल जाता है, रोज का काम रोज करता है, रोज लर्निंग करता है, रोज रीडिंग करता है। और दूसरा है वो कहता है कि पेपर आएंगे तो देखी जाएगी। अब वो जो कहता है कि पेपर आएंगे देखी जाएगी, तो वो जाहिर है जैसे जैसे पेपर करीब आते हैं उसकी टेंशन में इजाफा होता है, फिर दिन रात करके उसको पढ़ना पड़ता है, फिर भी कई चीजें रह जाती हैं, कई चीजें कर पाता है, कई चीजें नहीं कर पाता। तो जो पहले नंबर वाला मैंने बताया कि जो रोज स्कूल जाता है, रोज का काम रोज करता है, तो यकीनन वो कामयाब रहता है। ये मैंने खुद देखा है। मेरी क्लास में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो मैं भी एक मतलब एवरेज स्टूडेंट कह लें या 5th 4th नंबर पोजीशन पे आने वाली स्टूडेंट थी। तो हमारी क्लास में जिस लड़की ने टॉप किया ना, तो ऐसे जूनियर स्टूडेंट ने आके उनसे पूछा कि आप कैसे पढ़ती हैं, आपका क्या तरीका है पढ़ने का। तो उनकी बात मुझे अक्सर उस लड़की की, अपनी क्लास वालों की बात याद आती है। उसने कहा कि मैं, और वाकई ही ये हकीकत है, वो हमारी क्लास में सबसे रेगुलर थी। उसने बताया कि मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की, रोज़ का काम रोज़ कर लेती हूँ, और पेपर भी आते हैं तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि तकरीबन सारी चीज़ें मुझे आती हैं। तो इसी को ये कहा जाता है कि एक कतरा भी अगर पत्थर पर गिरता रहता है, रोज़ का एक कतरा उसमें सुराख कर देता है, और इसी को कहते हैं कतरा कतरा मिलता रहता है, इवन कि वो एक समुंदर बन जाता है।
اور یہاں سے ہی یہ مثال بھی نکلتی ہے کہ آپ کی مسلسل کی ہوئی محنت وقتی طور پر شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی ریزلٹ، بیمبو ٹری کی آپ نے مثال دیکھی ہوگی کہ بیمبو ٹری جو ہوتا ہے نا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے، پودا تو اگ نہیں رہا. آہستہ 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 جو ہے نا اس کی گروتھ ہوتی ہے، روز تھوڑی 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 تھوڑی، اور پھر آپ دیکھیں کتنے لمبے وہ بن جاتے ہیں بیمبو ٹریز. اور ایسے ہی کھجور کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 سال لگتے ہیں اس کو، 30 ایئرس لیتا ہے کھجور کا ایک درخت بڑا ہونے میں، پھل لانے میں. لیکن پھر کئی سال، ہاں سال تک، 40 سال یا اس سے بھی زیادہ سالوں تک یہ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے. تو کنسسٹینسی از دا کی آف سکسیس. مطلب آپ روز کام کریں. روز جب آپ کام کرتے ہیں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اس لیے یوٹیوب بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کنسسٹینسی سے کام کرتے ہیں. کنسسٹینسی بہت سے عام لوگوں کو خاص بنا دیتی ہے. مطلب عام ہوتے ہیں، کوئی کچھ ایسا نہیں ہوتا ان کے اندر، اسپیشل نہیں ہوتا، لیکن کنسسٹینسی سے کام کرنے کی وجہ سے وہ خاص ہو جاتے ہیں. تو اپنی لائف کے اندر کنسسٹینسی لے کے آئیے. تھوڑا کام لیکن روز کا روز کریں. بچوں کے اندر بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کرنا سیکھیں. آپ اپنے اندر سے صحابہ کرام کی بھی میں یہ بھی ہیبٹ میں صحابہ کی مثال سے شروع کروں گی. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ دے ٹرائی ٹو بلڈ نیو گڈ ہیبٹس اینڈ بریک بیڈ ہیبٹس. وہ بھی کوشش کرتے تھے اچھی عادتیں اپنانے کی اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی. ہر روز صبح اٹھ کے وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرا کل کتنا بہتر گزرا ہے، گزرنے والے کل جو تھے ان سے، گزرنے والے اوقات سے، گزرنے والے لمحات سے میرا کل کیسا گزرا اور آج پھر میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے. ایون کہ میں نے یہاں تک پڑھا کچھ صحابہ کرام نے یوں کیا ہوا تھا کہ اپنے گھر میں 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے جس کے اندر وہ لکھ کے ڈالتے تھے کہ آج میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں اور اتنی میں نے برائیاں کی ہیں. اور ہر اگلے دن وہ کوشش کرتے تھے کہ برائیوں والا مٹکا جو ہے وہ خالی ہوتا جائے اور اچھائیوں والا مٹکا جو ہے وہ بھرتا جائے. تو پریکٹس جو ہوتی ہے نا، یہ ہے جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی لائف میں سے جھوٹ کو نکالنا ہے. آپ نے کہا میں نے 7 days تک پریکٹس کرنی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ ایک دن بولیں گے، آپ پہلے دن کوشش کرتے ہیں، آپ یاد رکھتے ہیں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کچھ حد تک آپ کی عادت کم ہوتی ہے، دوسرے دن اور کم، تیسرے دن اور کم ہوتے ہوتے جب پورا ہفتہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی یہ عادت ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح پریکٹس کرنے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اچھے کام اپنانا ہے، اچھی عادتیں آپ نے اپنانی ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس عادت کے لیے جو چیزیں مجھے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں وہ میں اپنے پاس رکھوں. مثال کے طور پہ آپ نے خود کو عادت ڈالنی ہے کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے فون پہ بھی الارم لگا دیں گے. جو کوئی آپ کے پاس سویا ہوا ہے آپ اس کے فون پہ بھی الارم لگا دیں گے، تو اس کو بالکل اپنے پاس رکھیں گے کہ آپ جلدی جاگ جائیں. آپ کو پانی کم پینے کی عادت ہے، آپ نے عادت ڈالنی ہے کہ پانی میں نے زیادہ پینا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے پانی کی بوتل بھر کے علیحدہ سے رکھ لیں گے یا اپنے پاس جگ اور گلاس رکھ لیں گے کہ مجھے یہ عادت ہو. اور ایسے ہی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اچھی عادتیں اپنانی ہے تو آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی اچھی عادات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو کہ خوشبو بیچتا ہے. اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اسے کچھ لے لو گے، یا کم از کم یہ ہوگا کہ تمہارے کپڑوں میں سے اس کی خوشبو آتی رہے گی. اور ایک ہے لوہار جو بھٹی جلاتا ہے، تم اس کے پاس جا کے بیٹھو گے تمہارے کپڑے جل جائیں گے یا تو تمہارے کپڑوں میں سے اس کی اسمیل آئے گی. اٹھ کے آؤ گے تو کم از کم اور کچھ نہیں لینا دینا نہیں تو تمہارے کپڑوں میں سے اس کی اسمیل آتی رہے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں. دوسری آپ نے اگر بری عادات چھوڑنے کے لیے بھی آپ یہی کریں گے. آپ کو فون شارٹس دیکھنے کی، سکرولنگ کی عادت ہے، ایڈکشن بن چکی ہے آپ کی. آپ کیا کریں گے؟ آپ 1 گھنٹہ فون یوز کریں گے، اپنا کام کریں. اب آپ نے کوشش کر رہے ہیں کہ میری یہ عادت چھوٹ جائے تو آپ فون دوسرے کمرے میں رکھائیں گے. ایسے ہی وہ لوگ جن کی صحبت میں بیٹھ کے آپ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ میں نے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. تو اس سے آپ کی بیڈ ہیبٹس بریک آؤٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آپ کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ ایسا کرنے سے ختم ہو جائیں گی. تو یہ ہے کوشش. اسی کو کہتے ہیں پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. اب یہ تو کچھ چیزیں تھیں کہ ہم نے گڈ ہیبٹس کیسے اپنانی ہے، ہم نے بیڈ ہیبٹس کیسے اپنانی ہے. اس میں ہم نے دیکھا نمبر 1 پہ مستقل مزاجی کنسسٹنسی ہے اور نمبر 2 پہ پریکٹس ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہیبٹس کیسی ہیں؟
اچھی ہیبٹس کون سی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کامن بیہیویئر، جیسے جھوٹ بولنا ہر مذہب کے اندر حرام ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہر مذہب میں حرام سمجھے جاتے ہیں۔ اب اپنے انر کو چینج کرنے کے لیے جو تیسری ہیبٹ ہم نے اپنی دیکھنی ہے، جس پر ہم نے کام کرنا ہے، وہ ہے ہمارے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کرتے رہنا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کریں گے تو پھر آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی کہ ان کی سنتوں پر میں نے عمل کرتے ہوئے لائف گزارنی ہے، اور فکر آخرت بھی پیدا ہو جائے گی کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اپنے ہر عمل کے لیے۔ اس میں ایک تو عبادات آ جاتی ہیں نا کہ ہم اپنی عبادات پر کام کریں گے، تو دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاملات پر بھی کام کرنا ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہم کسی پر ظلم و ستم تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، اور پھر ہر معاملے میں اللہ کو اپنی پائرورٹی میں رکھیں۔ اپنے گھر میں ایسا سسٹم سیٹ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے فیملی ممبرس کو سمجھائیں کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کہ کوئی بھی فیملی ممبر ہے، وہ کوئی جاب کرنے لگا ہے، اب وہ جاب ایسی ہے یا وہ ایسا بزنس ایسا ہے کہ جس میں حرام کی بھی کچھ لائش ہے یا حرام کی بھی کچھ مکسنگ ہے، ٹوٹلی حرام نہیں ہے، کچھ مکسنگ ہے، تو آپ نے وہاں پہ اسٹینڈ لینا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اس سے میرا اللہ ناراض ہوگا، اور آپ نے اس کو منع کرنا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ آپ کی بچی ہے، آپ خود میں آپ گھر سے باہر جانے لگی، آپ نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کیا اللہ آپ کے اس جو آپ کی آپ کا آؤٹ فٹ ہے، جو آپ نے لباس اپنایا ہے، کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ اللہ اس بارے میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کا رسول؟ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات، اپنے گھر کے کسی فرد کی، اپنے بڑوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ایک مومن کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، کیونکہ پھر اسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے اس میں، رسول اللہ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے تم کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو۔ تو ایک اجنبی جو ہوتا ہے، کسی شہر میں کوئی اسٹرینجر آیا ہے، کوئی اجنبی آیا ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، اسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس چیز پر کام کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ رسول اللہ کی احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ تم مومن کب ہوتے ہو، کب تمہارا اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ وہ فرمایا مومن وہ ہے جس کے لیے غلط کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے کہ ہاتھ پر انگارہ رکھ دینا۔ ہاتھ پہ انگارے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک مومن کے لیے گناہ کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ دیکھتے رہیں کتنا تعلق ہے۔ اور ایک اور بہت اہم کام ہے، 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کریں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو اکثر وہ بڑے لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، تعلق باللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر لمبے لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چند اہم باتیں کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے دن اور رات میں، خاص طور پر رات میں، کوئی ایک آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ نکالے جس میں آپ اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ اور یہ چیز جو ہے نا تہجد کے ٹائم پہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور آپ دیکھیے گا یور لائف ول بی ٹوٹلی چینج، مکمل طور پر۔ ویسے بھی تہجد تو کہتے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے مسائل سے نکلنے کا اور جنت تک پہنچنے کا۔ آپ نے اپنی کوئی مشکل حل کروانی ہے، تہجد کے وقت اللہ بلا رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے آج جس نے مانگنا ہے آج مانگ لو، اس وقت اللہ کے پاس آئیں، اس کے سامنے اپنے مسائل بیان کریں۔ یہ تو تھی تیسری چیز، اور چوتھی چیز ہے نیگیٹیوٹی کو ختم کریں اپنے اندر سے۔ نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہنا، یہ اب ہمارے اندر یہ چیز نمبر 4 نیگیٹیوٹی سے نکلے۔ یہ اب جو میں چیزیں بتا رہی ہوں نا، اللہ سے تعلق، نیگیٹیوٹی سے نکلنا، یہ ایسی چیزیں کہ اس پر گھنٹوں باتوں بھی آتی ہے۔ نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور پھر دوسروں کے بارے میں ہر وقت بدگمان رہنا، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور دوسروں کی لائف سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا۔ کسی کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، ہاں مشکل وقت آتی ہے ان کے کام آئیں، جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے کام آئیں، لیکن دوسروں کے رویوں میں الجھنا،
اور دوسرے کیا کر رہے ہیں، تجسس میں رہنا، یہ چیزیں یہ ساری چیزیں نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہیں۔ ناشکری یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ کہف کی آخری آیات میں سے یہ آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ گے تو تم ان کا کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر کہتے ہیں، اللہ کا شکر، اس پہ بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گی، شکر گزاری کو اپنے گھر میں ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، کہ آپ کی کام والی آئی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے آپ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی، اللہ چاہتا تو مجھے ایسا بھی تو بنا سکتا تھا۔ کوئی معذور بچہ دیکھا ہے، کوئی بیمار بچہ دیکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، وہ دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا، جس نے تمہیں مبتلا کیا تھا۔ تو ایسے ہر اس چیز کو دیکھیں جو آپ سے کمتر درجے میں ہے، آپ سے کمتر زندگی گزارے ہیں، ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اینڈ نمبر 5 اس کہ اپنی لائف کو پرپسفل بنائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کھانا، سونا اور زندگی گزار کر چلے جانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، دنیا ان کو یاد نہیں رکھتی۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں، اس میں ٹائم کی قدر کریں۔ اللہ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اپنی پہچان کریں، دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کن کن صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، بے مقصد زندگی مت گزاریں۔ آج ہماری عورتوں کو اگر کہا جائے کچھ کرنے کو تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو گھنٹوں فونوں پہ باتیں، بہن کا فون آ جائے، دوست کا آ جائے یا کسی بھی ریلیٹیوز کا آ جائے تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، ڈرامہ ہے، ہم نے کوئی چھوڑنا نہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں بڑی انٹرسٹ ہوتی ہے دوسروں کے معاملات کے اندر، ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسروں کے میٹرز کو اور پھر دوسروں کی پرسنالٹیز کو گوسپس کرنے میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، جس میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر کے تجسس کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تبغضوا، اور بغض نہ رکھو، تجسس نہ کرو۔ فاق احمد سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ عورتیں غیبت کیوں کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ٹائم تو ربڑ کی طرح اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا کھینچیں یہ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ٹائم کو مینیج کریں، چیزوں کو پلان کریں، اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں، ٹائم نکالیں اپنی سیلف گرومنگ کے لیے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، روز کا آپ سیٹ کریں کہ میں نے آج کسی اسکالر کو سننا ہے، اور پھر یہ کہ میں کچھ میرا آج کا دن پہلے والے دن سے بہتر ہو۔ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ جو مدرس اپنی لائف میں کچھ کرتی ہیں، آپ یقین کریں وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنتی ہیں۔ تو یہ ارادہ کریں کہ میں نے پرپسفل لائف گزارنی ہے، میں نے ایوے ہی نہیں کہ بس دوسروں کے رویوں میں الجھے رہے، کبھی جو ہے وہ بہن بھائیوں کے رویوں میں، تو کبھی جو ہے وہ ساس سسر کے رویے میں، کبھی نند بھابھی کے رویوں میں الجھ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ ان چیزوں سے آگے نکلیں، اپنے ٹائم کو مینیج کر کے، اپنی لائف کا پرپس بنا کے، اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی آئیڈینٹی کر کے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو میں استعمال کر سکتی ہوں۔ تو یہ ایسی 5 ہیبٹس ہیں، مجھے امید ہے، ویسے تو بہت سی ہیبٹس ہیں لیکن یہ 5 ایسی ہیبٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی لائف میں اپنا لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہماری لائف میں 100% نہیں، 80% نہیں لیکن 50% ہماری لائف ضرور چینج ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور